अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 17। मज़ीद तहकीक और नई तस्दीक। इस ख़त ने बहीरा और अस्तफ़ानूस के दिल पर बड़ा असर किया और अस्तफ़ानूस ने एक आह भरते हुए कहा, अफ़सोस, जो लोग खुदा का काम करने को उठते हैं उन्हें कैसी कैसी तकालीफ़ पहुँचती हैं। बहीरा, यही तकलीफ़ें सच्ची नबूवत और सच्ची हिदायत खल्क़ अल्लाह की पहचान है। पैगंबरों की ऐसी ही आजमाइशें उनको अपने रास्तबाजी के इरादों में मुस्तकिल और मजबूत बनाती हैं। अस्तफ़ानूस, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़माने की इन सख्तियों से उन सच्चे हादी की जान को सदमा पहुँच जाए। बहीरा, देर तक गौर करने के बाद, नहीं, ऐसा ना होगा। मुझे मालूम होता है कि खुदा ने अपने कदीम और अज़ली वादों के मुताबिक जिस काम को शुरू किया है उसे ज़रूर पूरा करेगा। अस्तफ़ानूस, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि मक्का के दुश्मनाने हक़ का ज़ोर टूटे और ये हादी अपनी तबलीग में कामयाब हों। बहीरा, हमें इसकी तदबीरें सोचने की ज़रूरत नहीं। ये दुश्मनियों और दुश्वारियों के पहाड़ खुद ही सामने से हटते चले जाएंगे। अस्तफ़ानूस ताज्जुब से, तो हमें उसकी कुछ फ़िक्र ना करनी चाहिए। बहीरा, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी बहुत जो फ़िक्र थी तो इस बात की थी कि महबा को यहूदियों के जुल्म से बचाऊं, मगर तजर्बे से मालूम हो गया कि इसमें भी खुदा की कुछ मसलहत है। महबा का ग़ुलाम रहना और यहूदियों के मज़ालिम का निशाना बनना उसके आज़ाद रहने से अच्छा है। आज़ादी में शायद उसे जुस्तजूए हक़ के ऐसे मौक़े ना मिलते जैसे कि अब मिल रहे हैं। मुझसे जो गलती हो गई कि महबा को उन पैगंबर के पास मक्का में भेजना चाहता था और ये याद ना रहा कि बनी कल्ब के मस्कन के करीब ज़करिया नामी जो वली महबा को मिला था उसने ये कहा था कि अर्ज़े हिजाज़ में जाओ और उस नए पैगंबर का इंतज़ार करो जो मक्का को छोड़ के यसरब में जाएगा। अगर उसका ये कहना मेरे ख्याल से ना उतर गया होता तो मैं हरगिज़ ना चाहता कि महबा वादियुल कुरा को छोड़ के जो यसरब के करीब है मक्का जाए। उसे यसरब ही में मिलने का मौका मिलेगा और यकीनी समझकर जिस तरह हज़रत इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अपने शहर वालों को छोड़ के और अपने अपने वतन से निकल के तबलीग में कामयाबी हासिल की, यूं ही मक्का का पैगंबर अगर खुदा का भेजा हुआ सच्चा पैगंबर है तो यकीनन वो अपना वतन मक्का छोड़ के यसरब में आएगा और उसी घड़ी से उसकी तबलीग कामयाब होने लगेगी। अस्तफ़ानूस, तो अब हमें महबा की तकलीफ़ों की फ़िक्र भी ना करनी चाहिए। बहीरा, फ़िक्र तो हमें कैसे ना होगी, ये हमारी फितरत है, मगर हाँ, उसके वहाँ से हटाने की कोशिश ना करनी चाहिए। जिस तरह बादशाहों को सलाम करने के लिए लोगों के वास्ते हस्बे मर्तबा मकामात मुक़र्रर कर दिए जाते हैं, इसी तरह पैगंबरों के इलाही दरबार में बारियाब होने के लिए भी तकदीर ने औकात और मकामात मुक़र्रर कर दिए हैं। जिन लोगों का बड़ा दर्जा है या जिनका ज़र्फ़ व ज़ब्त और जोश अक़ीदत आला तरीन मर्तबा का है, उनको ख़ास मक्का में उस पैगंबर की रफ़ाक़त व आनत की इज़्ज़त दी गई जिनका मर्तबा उससे कम है। उनको बाद के मकामात में ज़ियारत व कदम बोसी की शराफ़त नसीब होगी। ये समझ लो कि महबा का इतना मर्तबा और ज़र्फ़ नहीं है कि मक्का में जाके उन पैगंबर से मिले। वो यसरब में मिलेगा और इसी ज़रूरत से तक़दीर ने उसे वादियुल कुरा में ठहरा दिया है और इसी वजह से खुदा ने उसमें तहम्मुल पैदा कर दिया है कि जो अज़ियतें उसे यहूद के हाथ से पहुँच रही हैं
ان کو صبر و شکر سے بغیر کسی شکایت کے برداشت کر رہا ہے۔ استفانوس: تو پھر اب ہم کیا کریں؟ بحیرہ: بیٹھ کے آفتاب نبوت کے طلوع کا نظارہ دیکھیں، مہبا کے خطوں کا انتظار کریں، اور اپنے شہر میں جن عربوں کو پائیں ان سے مل مل کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کریں۔ استفانوس: تو اب میں یہی کروں گا، اور جس طرح مکہ کے رہنے والوں اور واقف کار عربوں کی تلاش میں پہلے بصرہ کی خاک چھانا کرتا تھا، پھر چھاننا شروع کروں گا۔ یہ کہہ کے مرشد سے رخصت ہو کے اپنے حجرے میں واپس آیا اور دوسرے ہی دن سے پھر عربوں کی تلاش میں پھرنے لگا۔ تقریباً 7 مہینے تک سرگرداں رہنے کے بعد ایک دن استفانوس کو بنی کندا کا نصرانی عرب تاجر ملا، جو کارواں سرا کے پھاٹک کے اندر ایک کوٹھڑی کے سامنے اونٹ پر سے اسباب اتار رہا تھا۔ استفانوس نے اسے سلام کیا تو وہ اپنے مذہب کے ایک راہب کو مخاطب دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سلام کے جواب کے ساتھ ہی اس کے سامنے جھکا کہ اس کے قدم چومے۔ اسے مسیحی پا کے استفانوس کو یاس ہوئی کہ اس سے کیا حال معلوم ہو سکتا ہے، مگر چونکہ خود ہی چھیڑ کے بات کی تھی، اس لیے ضرورت معلوم ہوئی کہ اس سے 2 باتیں کر لے، اور پوچھا: آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تاجر: حضرت، میں بنی کندا میں سے ہوں، جس قوم کے بادشاہ نعمان بن منظر سارے عرب میں مشہور ہیں، اور میرا نام ربیعہ بن قدح الکندی ہے۔ مشک نافے اور فارسی چادریں لے کر بازار عکاظ میں گیا تھا، وہاں مال بیچ کے میں نے اونٹ کماری مول لے لیا ہے، اور اسے لے کے یہاں آیا ہوں کہ شام میں فروخت کروں۔ دعا کیجئے کہ ابن اللہ اور ان کی کنواری ماں مجھے اس تجارت میں برکت دیں۔ استفانوس: تم دیندار اور خوش عقیدہ معلوم ہوتے ہو، اس لیے امید ہے کہ خدا تمہارے ہر کام میں برکت دے گا۔ بازار عکاظ جہاں سے تم آ رہے ہو کہاں ہے؟ ربیعہ: ارض حجاز میں شہر مکہ کے قریب ہر سال ایک بازار لگا کرتا ہے، اور اس میں تمام بت پرست قبائل عرب جو حج کو آیا کرتے ہیں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے وہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور مال اچھے داموں نکل جاتا ہے۔ استفانوس: اس شہر مکہ کے حالات بھی تمہیں معلوم ہیں؟ ربیعہ: بت پرستوں کی بستی ہے، وہاں ایک بہت بڑا بت خانہ ہے جس کا عرب کے تمام بت پرست ادب کرتے ہیں۔ بارہا بڑے زور و شور سے کوششیں کی گئی ہیں کہ دین مسیح کو وہ لوگ قبول کریں، مگر ایسے کٹر اور بے عقل ہیں کہ بالکل سماعت نہیں کرتے۔ ابن اللہ مسیح کے دین کو عرب کے بہت سے قبائل نے اختیار کر لیا ہے، مگر مکہ والے نہیں مانتے، اور اس کا ایک باعث بھی ہوا۔ استفانوس: وہ کیا؟ ربیعہ: تو پھر آ کے بیٹھ جائیے، میں اپنا اسباب اتار کے رکھ لوں تو پھر حضرت سے وہ واقعہ بیان کروں۔ استفانوس: میں ضرور بیٹھوں گا اور ان کے حالات پہ سنے نہ جاؤں گا، شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ ان لوگوں کو حق کی تعلیم دی جا سکے۔ اب ربیعہ نے اپنی کملی بچھا دی، جس پر استفانوس خاموش بیٹھ گیا، اور اس کندی عرب نے جلدی جلدی اپنا سب اسباب اونٹوں پر سے اتار لیا، اسے کارواں کی ایک کوٹھڑی میں دوڑ دوڑ کر رکھا، پھر واپس آ کے استفانوس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا: اس عرض عرب کی انتہائی جنوب میں سمندر کے کنارے ایک ملک ہے جو یمن کہلاتا ہے۔ وہاں قدیم الایام میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا وہیں سے آئی تھیں۔ اس ملک پر تھوڑا زمانہ ہوا، ملک حبش کے مسیحی بادشاہ نجاشی نے اپنے ایک سپہ سالار ابرہہ کو بھیج کے قبضہ کر لیا۔ ابرہہ نے جب وہاں اپنا قدم مضبوط جما لیا تو ایک عالی شان گرجا بنوایا، اور وہاں کے لوگوں کو مسیحی بنا کے حکم دیا کہ اس میں آ کے عبادت کیا کریں۔ یمن کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، اور ابرہہ کی کوشش سے اس گرجے کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ اسی اثنا میں ابرہہ کو معلوم ہوا
کہ عرب کے تمام قبائل حجاز کے شہر مکہ میں آ کے یہاں کے بت خانے کعبہ کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ بات ابرہہ کو ناگوار ہوئی اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کی قلمرو میں جو قبیلے آباد ہیں وہ کعبے کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور بجائے وہاں جا کے بت پوجنے کے گرجے میں آ کے خدا کی عبادت کیا کریں۔ اس حکم پر بت پرست عربوں میں برہمی پیدا ہوئی، اور ان میں سے ایک نے یہ حرکت کی کہ ابرہہ کے گرجے میں جا کے اس کی توہین و تحقیر کی، اسے گندا و ناپاک کیا اور بھاگ گیا۔ یہ حال جب ابرہہ کو معلوم ہوا اور بتایا گیا کہ کسی کعبے کے پوجنے والوں کے سوا یہ اور کسی کا کام نہیں ہے، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ فوراً زبردست اور قوی ہیکل ہاتھیوں کا لشکر مرتب کر کے اور خود ایک بڑے بھاری ہاتھی پر سوار ہو کے چل کھڑا ہوا کہ مکہ پر چڑھائی کر کے کعبہ کو ڈھا دے اور اس پرانے بت خانے ہی کو نیست و نابود کر دے جس پر مشرکین عرب کو بڑا گھمنڈ ہے۔ جن دنوں وہ مکہ کے قریب پہنچ کے اس کے گرد اترا ہے، عبد المطلب نامی ایک معزز و معمر بزرگ وہاں مکہ کے سردار تھے۔ ابرہہ نے شہر والوں کو ستانے کے لیے ان کے مویشی پکڑ لیے، جن میں عبد المطلب کے بھی مویشی تھے، اور سب لوگ تو گھبرا گئے، ادھر ادھر پہاڑوں میں بھاگ گئے، مگر عبد المطلب خود ابرہہ کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا، چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میرے مویشیوں کے گلوں کو آپ کے لشکر والوں نے پکڑ لیا ہے، وہ چھوڑ دیے جائیں۔ اپنے مویشیوں کی فکر ہے اور کعبے کی نہیں، جس کے ڈھانے اور منہدم کرنے کو میں آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، مویشی میرے ہیں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، کعبہ تو خدا کا گھر ہے، اس کی فکر بھی خدا کو ہوگی۔ اس جواب پر خاموش ہو کے ابرہہ نے ان کے مویشی چھوڑ دیے، اور دل میں خوش ہوا کہ مکہ والے کعبے کے منہدم کرنے میں مزاحم نہ ہوں گے، اور دوسرے دن اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا کہ ان سے ریل کے خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ تمام اہل مکہ اس کی آمد سنتے ہی بھاگ گئے۔ خود عبد المطلب نے کعبے کی زنجیر چڑھا دی اور خدا کو سونپ کے شہر سے چلے گئے۔ اب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کے قریب آیا اور سب سے بڑے ہاتھی کو جس پر خود سوار تھا ریلا کہ ٹکر مار کے کعبے کو گرا دے، مگر ہاتھی الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور ہزار مارا اور للکارا، مگر اس نے کعبے کی طرف سے رخ پھیر لیا اور جوں جوں مارا جاتا الٹا پیچھے ہٹتا۔ ابرہہ اپنے ہاتھی کی اس حرکت پر برہم اور متعجب تھا کہ ناگہاں آسمان پر چڑیوں کا ایک غول نمودار ہوا، جو بدلی کی طرح آ کے ابرہہ اور اس کے لشکر کے سر پر چھا گئیں اور اوپر سے کنکریاں برسانے لگیں، جن کو اپنے پنجوں اور چونچوں میں دبا لائی تھیں، مگر یہ کنکریاں نہ تھیں، قضا کے تیر تھے، جنہوں نے ابرہہ کے سارے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ جو کنکری جس پر گرتی اسے اور اس کے ہاتھی کو توڑتی ہوئی زمین پر جا پہنچتی۔ تمام فیل سوار اور سپاہی جو ابرہہ کے ساتھ آئے تھے بدحواس ہو کے بھاگے، اور چڑیوں نے ان کا تعاقب کیا، جدھر جاتے مارے جاتے۔ خود ابرہہ نہایت ہی بدحواس ہو کے بھاگا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پڑاؤں میں ٹھہرے سیدھا یمن کی طرف بھاگا، مگر چڑیوں کے نشانے سے نہ بچا۔ اس واقعے کے بعد سے سارے عرب میں کعبے کی دھاک بیٹھ گئی۔ لوگوں کو اس سے جو عقیدت تھی ایک کی جگہ دو چند ہو گئی، اور اب کسی مسیحی کی یہ مجال نہیں کہ کسی بت پرست سے تبدیل مذہب کو کہے۔ استفانوس: یہ تو تم نے عجیب ہی واقعہ بیان کیا۔ خدا کی طرف سے ایک بت خانے کی تائید ہو، بڑی حیرت کی بات ہے۔ ربیعہ: مگر خدا نے کعبے کی یہ مدد اس لیے نہیں کی کہ وہ بت خانہ ہے، بلکہ اس لیے مدد کی کہ اس کو انہی عربوں کی خاندانی روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ استفانوس: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو پھر یہ بت خانہ کیسے بن گیا؟ ربیعہ: وہی عبد المطلب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، فی الحال ان کے ایک پوتے نمودار ہوئے ہیں، جو باوجود توحید کی تبلیغ
اور بت پرستی کے عدو جانی ہونے کے خانہ کعبہ کی بے انتہا عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کو خاص خدائے واحد ذوالجلال والاکرام کی عبادت کے لیے بنایا تھا، جس میں انہوں نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے عبادت کی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ اس میں خدا کی عبادت کیا کریں۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد ان کی نسل کے لوگ باہر والوں کے میل جول سے بت پرست بن گئے اور کعبہ خدائے واحد کی عبادت گاہ سے ایک بہت بڑا بت خانہ بن گیا، جس میں سینکڑوں بت لا کے رکھ دیے گئے۔ استفانوس: سبحان اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ انہی بت پرستوں میں ایک بڑا پکا موحد پیدا ہو گیا، مگر اس کے تو سب لوگ دشمن ہو گئے ہوں گے۔ ربیعہ: دشمن؟ حضرت، خون کے پیاسے اور اس نے مسلح و موحد کے ظہور سے ان میں عجیب ہنگامہ پیا ہو گیا ہے۔ کوئی خاندان نہیں جس میں جھگڑے نہ ہو رہے ہوں، اس لیے کہ شاذ و نادر ہی کوئی گھرانہ ایسا ہے جس کا کوئی شخص اس نئے ہادی کا پیرو نہ ہو گیا ہو۔ استفانوس: لیکن ایسے امور میں جھگڑے اور فساد کی تو کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اس نئے ہادی کی باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ سچ کہتا ہو تو بلا تامل مان لیں اور غلط کہتا ہو تو نہ مانیں۔ تعصب اور لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ربیعہ: کہتا تو وہ سچ ہی ہے، اور اس کی کوئی بات نہیں جس کو لوگ دل سے نہ مانتے ہوں، مگر چونکہ وہ باتیں ان کے قدیم عقائد اور رسم و رواج کے خلاف ہیں، اس لیے اکثر لوگوں کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کا کیش و آئین چھوڑ کے ایک نئے شخص کے پیرو ہو جائیں۔ استفانوس: تم نے کبھی اس نئے موحد کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ربیعہ: کئی بار دیکھا، ایک نہایت ہی خوبصورت اور خوش اتوار شخص ہے۔ اس کی صورت، اس کی باتوں، اس کے اطوار و خصائل میں کچھ ایسی بلا کی دلکشی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس اسی کے ساتھ ہو جائیے۔ شب و روز ہمراہ رہ کے اس کی صورت زیبا دیکھیے، اس کی باتیں سنیے اور اس کے افعال ملاحظہ کیجیے۔ مجھ پر تو اس کی ہر چیز کا اثر پڑا اور یقین ہے کہ جو دیکھتا ہوگا اس پر بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہوگا۔ استفانوس: اور باوجود ان باتوں کے اس کے ہم قوم دشمن ہیں۔ تم نے اس کی کچھ تعلیمات اس کی زبان سے بھی سنی ہیں؟ ربیعہ: جی ہاں، سنی، اور ان کا ہر لفظ میرے دل پر اس وقت تک نقش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس ایک خدا کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اور اس کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھو۔ تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام بزرگ، ولی، شہید، اس کا راستہ بتانے، اس کے پہنچوانے اور تمہیں اس کی درگاہ میں لے جا کے کھڑا کر دینے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان سے مدد مانگو، ان کے آگے سجدے کرو یا ان کی ایسی تعظیم کرو جو پوجنے کی صورت پیدا کرے۔ شرک سے بڑا گناہ نہیں۔ خدا سارے گناہ معاف کر دے مگر شرک کو نہ معاف کرے گا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے فقط اس لیے بھیجا ہے کہ تمام معبودان باطل کو مٹا دوں اور مخلوق کو خالق سے اس طرح ملا دوں کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ باقی رہے۔ اس کے سوا وہ تمام گناہوں سے روکتا اور اچھی خصلتوں کے اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اکثر عربوں میں رواج ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے ہیں، اس کی وہ سخت مذمت کرتا ہے۔ بتوں کے نام پر اونٹوں کو سانڈ بنا کے چھوڑتے ہیں، اس کے وہ نہایت ہی خلاف ہے۔ استفانوس: کچھ یہ بھی سنا کہ ہمارے ابن اللہ اور ہمارے دین کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ ربیعہ: ہمیں اور یہود کو وہ اہل کتاب کے لفظ سے خطاب کرتا اور ہم دونوں کو بت پرستوں سے بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ وہی دین تھا جسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں لائے تھے، جس کی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام
اور یعقوب و یوسف علیہ السلام اجمعین نے تعلیم دی اور جس کی طرف اب میں لوگوں کو بلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اصلی مذہب کو بدل ڈالا اور اختلاف پیدا کر لیا۔ ہمارے مسیح کی نسبت کہتا ہے کہ وہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آدمیوں کی ہدایت کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کنواری اور پاک دامن بھی تھیں، جن کا مرتبہ خدا کے یہاں بہت بڑا ہے۔ ان کے پیٹ سے بغیر اس کے کہ انہیں کسی مرد کا ہاتھ لگے، حضرت مسیح خدا کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور سچائی پر آخر تک قائم رہے۔ استفانوس: تو وہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں بتاتا؟ ربیعہ: جی نہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ کسی کو خدا کا بیٹا یا عزیز بتانا کفر ہے۔ خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی یا کوئی اور عزیز ہو۔ حضرت، وہ تو سرے سے تثلیث ہی کا منکر ہے اور اسے شرک بتاتا ہے۔ استفانوس: اس بات کو مسیحی نہ مانیں گے، مگر خیر، وہ مسیح علیہ السلام کو برا تو نہیں کہتا؟ ربیعہ: برا کہنا کیسا؟ وہ تو ان کی بے انتہا تعریف کرتا اور انہیں معزز ترین انبیاء صاحب کتاب بتاتا ہے۔ استفانوس: مگر یہ چیز یہود کو ناگوار گزرتی ہوگی۔ ربیعہ: حد سے زیادہ ناگوار۔ ان کی خواہش ہے کہ یہ شخص اور جو چاہے کہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی محترم ماں عذرا کو اچھا نہ بتائے۔ برخلاف اس کے یہ نیا ہادی یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے جھگڑے سب جہالت و ضلالت کی وجہ سے ہیں، اور ان کی نزاعوں کا وہی سچا اور قطعی فیصلہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ مسیحیوں نے تو کچھ زیادہ خیال نہ کیا، مگر یہود اس نئے عربی نژاد پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ وہ اس کی جان کے دشمن اور اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ استفانوس: افسوس، یہود میں نہایت ہی ذلیل قسم کا تعصب پیدا ہو گیا ہے۔ ربیعہ: جی ہاں، مجھ کو تو جناب یہ دیکھ کے بڑا صدمہ ہوا کہ مکہ اور عرب کے بت پرستوں کے ساتھ یہود بھی اس ہادی کی جان لینے کے درپے ہو گئے ہیں، اور فقط اس بنا پر کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی طرح برا نہیں کہتا، ضرورت تھی کہ اس موقع پر مسیحی اس شخص کی مدد کرتے، مگر انہیں اس کی مطلق فکر نہیں۔ استفانوس: شاید تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس کے پیرو بن کے یہود سے لڑو۔ ربیعہ: جی تو یہی چاہتا ہے، مگر اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ استفانوس: ایسے امور میں ایک شخص کی قوت بھی بڑا کام دیتی ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ وہ ہماری بہت سی باتوں کو نہیں مانتا۔ ربیعہ: آپ ناراض نہ ہوں تو میں اپنے دل کی بات کہوں؟ میری رائے میں تو جن جن باتوں میں وہ مسیحیوں کے خلاف ہے، ان میں وہی حق پر ہے، اور سب سے زیادہ دل پر اثر ڈالنے والی اس کی خالص سچی اور بے ریا توحید ہے۔ ان باتوں نے استفانوس کے دل پر بھی بڑا اثر ڈالا، مگر اپنے دل کی حالت کو ربیعہ سے چھپایا اور اٹھ کے کہا: اب میں جاتا ہوں، اگر آپ کا یہاں قیام رہا تو پھر ملوں گا، یقین ہے کہ آپ ابھی ٹھہریں گے۔ ربیعہ: جی ہاں، میں کم از کم 1 مہینہ تو ضرور ٹھہروں گا۔ اپنا مکان بتائیے، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ استفانوس: آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوئی تو میں خود آ کے آپ کو لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے استفانوس اس سے رخصت ہو کے چلا آیا۔ باب نمبر 18 دلوں میں توحید کی شعائیں اگلی ویڈیو میں سنیں۔